नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इन्न फ़िल जसदि मुज़ग़तुन इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फ़सदत फ़सदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने सूरह शुअरा और सूरह नमल की तिलावत सुनी तरावी में। तो अगेन कुरान का मैसेज तो ऑफ कोर्स वही है, लेकिन अगर क्रक्स ऑफ द मैटर है तो दैट्स व्हाट सूरह शुअरा के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा चल रहा है सारा, तो यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, उस दिन की बात हो रही है, क़यामत के दिन की। ऑफ कोर्स यौमुस्साअ जो वो दिन होगा, ला यनफ़उ माल, ना उस दिन कोई माल वाल पैसा काम आएगा, वला बनून, ना ही औलाद काम आएगी, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। काम अगर कोई चीज़ आएगी ना अल्लाह के सामने उस दिन, इल्ला मन अतल्लाह, जब अल्लाह के सामने लाएगा ना, सिर्फ कल्ब सलीम, जिसको क्या कहते हैं, एक साउंड हार्ट, एक बिल्कुल निखरा हुआ हार्ट, दिल बिल्कुल संवरा हुआ दिल, पाक दिल कह ले। ज़ाहिर है बिल्कुल ही पाक दिल तो किसी का हो ही नहीं सकता, वो तो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का एक मकाम है। लेकिन असल जो फोकस है, हम पिछले जितने भी कुरान के हमने अल्हम्दुलिल्लाह 18-20 पारे जितने भी कर लिए, तो मैसेज इज़ अगेन द सेम। हाकमियत सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है और वही आखिरत के दिन की तैयारी है। लेकिन उस दिन के लिए अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि जब आओगे बाकी सब अपनी जगह, लेकिन दिल तुम्हारा पाक होना चाहिए। एक हदीस हमने तिलावत की ना, अला इन्ना फ़िल जसदी मुज़ग़तुन, ये जो हमारा जसद है ना, हमारी बॉडी है, इसके अंदर एक पार्ट है। व इज़ा फ़सदत फ़सदल जसदु कुल्लु, इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लु। अगर ये बॉडी पार्ट जो है मुज़ग़ा, जो ये जो बॉडी पार्ट है हमारी बॉडी के अंदर, हमारा यानी कि दिल, ये अगर सलाह सही है, इस्लाह हुई हुई है, इसकी पाक दिल है हमारा, तो सलाहल जसद कुल्लु, फिर तब पूरा का पूरा हमारी बॉडी पाक है, पूरी की पूरी हमारी बॉडी संवरी हुई है, पूरी की हमारी, वी हैव अ साउंड बॉडी एज वी कैन से। मगर इज़ा फसदत, अगर ये जो दिल है इसके अंदर फसाद है, इसके अंदर कोई खामी है, तो फिर फसदल जसद कुल्लु, अब पूरी की पूरी बॉडी के अंदर फसाद है, पूरी की पूरी बॉडी के अंदर खामी है, पूरी बॉडी जो है वो प्लेग्ड है। तो सारा फोकस हार्ट के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार बार, हमने कल भी हमारी गुजरा ना, अफलम यसीरु फिल अर्ज़, घूमो फिरो दुनिया में, शायद वो कान मिल जाए जो सुने, शायद वो आँख मिल जाए वो सुने। फ़इन्नहा ला तामल अब्सार, क्योंकि ये आँख देखती नहीं है, वलाकिन तामल क़ुलूबुल लती फ़िस सुदूर, जो सीने के अंदर हमारा दिल है, असल देखता तो वो दिल है, उसी दिल को पाक करने की ज़रूरत है। हदीस पाक में आता है ना कि जब मोमिन मुसलमान बंदा एक गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक धब्बा लग जाता है, एक डॉट लग जाता है काला, एक और गुनाह करता है, एक और का डॉट लग जाता है, फिर एक और किया, एक और, तो वो लगते 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 पूरा समझे कि दिल ख़राब हो गया, किसी का फसाद आ गया उसमें। सूरह नूर के अंदर कल गुजरा ना, अल्लाह नूरुस समावाति वल, अल्लाह की मिसाल देखें, जब अल्लाह अपनी मिसाल दे रहे हैं, मसलू का मसली मिशकात, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मिसाल एक मिशकात, एक नीच है, एक खांचा है, खांचा है। अपनी बॉडी को हम एक्सरे मशीन से ऑब्जर्व करें ना कभी, ये पूरी हमारी बॉडी है, इस बॉडी के अंदर एक ये दीवार है, एक वॉल है, इस वॉल के अंदर एक नीच, एक ये खांचा है। मसलू का मसली मिशकात फ़ीहा मिसबाह, इस खांचे के अंदर एक लैंप पड़ा हुआ है, लैंप के ऊपर ग्लास है, उस ग्लास को पॉलिश की ज़रूरत है। लिकुल्लि शैइन सिकालतन व सिकालतल कुलूबी ज़िक्रुल्लाह, हर चीज़ की एक पॉलिश होती है, और जो दिलों की पॉलिश है वो ज़िक्रुल्लाह, वो अल्लाह का ज़िक्र है। अल्लाह का ज़िक्र करने से ही सिर्फ़ और सिर्फ वो पॉलिश होता है आर्ट। ऐसे समझिए कि अगर लैंप, कोई लाइट बल्ब का कोई आगे स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है ना, ग्लास वाला, उसके ऊपर लैंप के ऊपर ग्लास होता है,
اگر سپوز کرے وہ پڑا ہوا ہے، یہ لائٹ ہے، اگر بند رہتا ہے کئی سینکڑوں دنوں، ہم کھڑکی کھول دیتے ہیں، ڈسٹ مٹی دھول آتی ہے، وہ اس گلاس کے اوپر جمتی ہے، ایک دن آتا ہے وہ تھوڑا سا خراب گندا لگتا ہے، پھر اور جمتے 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 وہ ڈرٹ وہ ڈسٹ اس پہ لگتے 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 وہ گلاس کا کلر بالکل ٹرانسپیرنٹ رہتا ہی نہیں ہے، وہ اوپیک ہو جاتا ہے، اتنا ڈسٹ ہو جاتا ہے اس گلاس پہ، وہ گلاس اوپیک ہو جاتا ہے. پھر اس کو ہم پالش کرتے ہیں، اس کو ہم صاف کرتے ہیں. جب ہم گلاس کو صاف کرتے ہیں لیمپ کے اوپر سے، اب خود بخود جب لائٹ کو جلاتے ہیں اور پہلے کے مقابلے میں اور بعد میں وی کین سی دا ڈفرنس رائٹ دیر. وہ لائٹ اتنا بلب روشن، جب پاور تو اتنا ہی دے رہا ہے، بلب تو اتنا ہی واٹ کا لگا ہوا ہے، لیکن جب اس کے گلاس کے اوپر مٹی جم گئی، ڈرٹ دھول جم گئی، اس کے گلاس کی کا کلر ہی اوپیک ہو گیا، تو اندر سے روشنی بھی باہر نہیں آتی پھر اتنی. اور گلاس صاف کیا، اس پہ ذکر اللہ کی پالش لگائی، اس کو صاف کیا، کلیئر کیا، اس کو بالکل ٹرانسپیرنٹ کیا، اب وہ ایسے روشن ہوگا جیسے کہ اس کو روشن ہونا چاہیے. تو ساری مثال کیا ہے؟ وہی ذکر اللہ. بہرحال لکل علی شہید ثقالۃ و ثقالۃ القلوب ذکر اللہ. ذکر اللہ شفاء القلوب. یہ جو ذکر ہے اسی کے اندر دلوں کی شفا بھی ہے. وہ جو ڈرٹ مٹی یا وہ دھبے کی بات ہو رہی ہے، وہ ایک بیماری ہے، باطنی بیماری. ایک تو ظاہری بیماری ہے، کوئی خدا نخواستہ بیمار ہو گیا، اس سے کوئی ڈیزیز ہو گئی. ایک باطنی بیماری بھی ہے جو اللہ والے نیک ہمارے علماء، ہمارے مشائخ سارے، ان کا سارا رول ہی یہ ہوتا ہے. وہ دل کے اوپر محنت کرنا سکھاتے ہیں، آپ کو دل کو پاک کرنا سکھاتے ہیں. اور وجہ یہی ہے کہ وہ دل کو پاک نہیں کیا تو الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اگر وہ دل ہی پاک نہیں ہے، پھر اللہ کے سامنے جتنا بھی مال لے آئیں، جتنا بھی اولاد لے آئیں، جتنا بھی عمل لے آئیں، اندر سے دل میں کھوٹ ہے تو اس کا فائدہ کیا؟ عمل بے شک قلیل، لیکن صحیح نیت سے، انما الاعمال بالنیات، نیت کے ساتھ صحیح دل سے کیا ہے تو وہ اللہ کے یہاں مقبول ہے. وہی عمل کسی کو دکھانے کے لیے کیا ہے، وہی اللہ کے یہاں مردود ہے. من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن کسی نے نماز پڑھی دوسروں کو دکھانے کے لیے، گویا اس نے شرک کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. تو نیک عمل کرنا بھی، نیت کو بھی صحیح کرنا، درست کرنا ضروری ہے. اور وہ نیت دل کا معاملہ ہے. وہ دل جب تک پاک نہیں ہوگا، دل جب تک صاف نہیں ہوگا، تو آگے ساری بحث کا کوئی حاصل نہیں ہوگا. ظاہر ہے اس کے لیے الٹیمیٹ مثال آج کی بھی آیات میں، سورہ نمل میں بھی، سورہ شعراء میں بھی جو گزری ساری، تو الٹیمیٹ مثال تو آف کورس انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی ہے. صحیح اگر کوئی نکھرا ہوا پاک دل کسی کے پاس ہو سکتا ہے تو وہ تو انبیاء علیہم السلام ہیں، وہی ہمارے سامنے رول ماڈلز ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی گزری، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ. یہ بتوں کی پوجا وغیرہ ان کے سارے والد صاحب آزر اور دوسرے سارے گاؤں والے قبیلے والے سب بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو فکر ہوئی، انہوں نے کہا اپنے والد صاحب سے، لِأَبِي اور اپنے قوم والوں سے، اس کی کس چیز کی تم لوگ پوجا کر رہے ہو؟ بہرحال انہوں نے یہی کہا کہ یہ تو ہمارے اصنام ہیں، ہمارے بت ہیں، ہم ان کی پوجا کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ ایک لاجیکل بات کی، لاجیکل کہ یار جب یہ بت سامنے ہے، اس کو تم پکار رہے ہو، کیا یہ تمہاری آواز سن بھی رہا ہے؟ او ينفعونكم او يضرون، کیا یہ تمہیں کوئی نفع پہنچا رہا ہے یا تمہیں کوئی یہ نقصان پہنچا رہا ہے؟ قالوا، یہ لوگ کیا آگے سے بولتے ہیں، بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو دیکھا تھا ایسے کرتے ہوئے، تو ہم تو یہی کرتے رہیں گے. تو غلط راستہ باپ دادا پردادا جتنا بھی دیکھا، اگر وہ غلط راستہ ہے تو وہ غلط ہے. ابراہیم علیہ السلام کے والد اگر غلط راستے پہ ہے تو وہ غلط ہے. پیچھے گزرا تھا نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنا اگر مردود ہے تو وہ ہے، اللہ نے فرمایا لیس من اہلک، وہ تمہارا اہل ہی نہیں ہے. لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی اگر کافرہ بننا چاہتی ہے تو وہ رہے، اللہ اس سے بری ذمہ ہے. اللہ تو وراء الورا پاک ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ جو بلڈ ریلیشن ہے، جینیالوجی، یہ جو آپ کا ماں باپ بھائی بہن، یہ ہمارے عام طور سے دماغوں میں یہ کچھ کام نہیں آنا. مالوں ولا بنون، یہ کچھ کام نہیں آنا. یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اس دن اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنے ماں باپ سے اس دن بھاگے گا، بولے گا میرے پاس نہیں آؤ بھائی، میں تمہیں کچھ نہیں کر سکتا. صاحبتی وبنی، دوست یار سب بھاگیں گے اس دن، دور بھاگیں گے کہ بھائی آج ہمارے پاس نہیں آؤ، ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم آباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمین، یہ تو تمہارے رب کے دشمن ہیں یہ بت،
اور بہرحال پھر اللہ کی دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا مقام بھی اپنا ظاہر ہے بار بار جو آتا ہے اٹس ورتھ مینشننگ، جب وہ اللہ کی بھی تعریف کر رہے ہیں، اللہ زی خلقنی فہو یہدین، اللہ وہ ہے جس نے مجھے تخلیق کیا پھر مجھے ہدایت دی، والذی ہوا یطعمنی ویسکین، اللہ مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اس پہ علماء نے لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کا لیول دیکھیں، فرما رہے ہیں فَإِذَا مَرِضْتُ، بیمار تو میں ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ ایک ادب کا تقاضا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا جو احترام ہے دل میں، کہ ظاہر ہے باپ کے درجے میں تو اپنی جگہ، لیکن کریٹر تو خود سیلف ہر چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہوا بھی تو اس بیماری کی جو کریشن ہوئی وہ کسی نہ کسی فارم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی کی، لیکن ادب کا تقاضا دیکھے کہ وہ پھر بھی فرما رہے ہیں کہ بیمار میں خود ہوتا ہوں، اپنی غلطی سے بیمار ہوتا ہوں، میں غلط کام کرتا ہوں اور بیمار ہو جاتا ہوں، اور اللہ مجھے فہو یشفین، وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام سے لیول کسی کا کیا بلند، اور ظاہر ہے تمام انبیاء علیہم السلام تمام کے تمام اپنی جگہ ہیں۔ اور اینی ویز فائنلی جسٹ ٹو کنکلوڈ دس مین تھنگ اگین از اپنا وہ جو دل ہے اس کو صاف کرنا، اسے ایک ساؤنڈ ہارٹ بنانے کی ضرورت ہے، اور وہ ظاہر ہے سب سے افضل تو اللہ کے ذکر سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے، نکلے اس پہ محنت کی ضرورت ہے، دین کے راستے میں نکلنے کی ڈفرینٹ فارمز میں اس کے علماء نے طریقے بنائے ہوئے ہیں، جس طریقے پہ بھی انسان جائے، لیکن اس دل پہ محنت کی ضرورت ہے، ورنہ آخرت میں اپنا کوئی بننے والا، خدا نہ خواستہ اللہ ہمیں بچائے، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اور بار بار جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی دعوت دیکھیں، وہ ایک ہی بات کرتے رہے، آج پوری سورہ شعراء میں بھی گزرا، بار بار جتنے انبیاء کا نام لے کے بات چلتی ہے ایک ہی بات کرتے ہیں، فاتقوا اللہ واطیعون، فاتقوا اللہ واطیعون، بار بار ہر نبی کی بات چلی، دعوت ایک ہی ہے، اللہ سے ڈرو اور اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، سیم میسج، کوئی ڈفرنس نہیں، سب کے سب نبی جتنے بھی آئے، نوح علیہ السلام کی بات آئی، لوط علیہ السلام کی بات آئی، موسیٰ، اب نبی نے اینڈ میں بات صرف ایک ہی کی، فاتقوا اللہ واطیعون، میں تم سے کوئی مال وال کا تقاضا نہیں کرتا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف اللہ سے ڈرو، اور مقصد یہی ہے، وہ تبھی ہوگا جب دل پہ انسان کی محنت ہوگی، جب دل پاک ہوگا تو خود بخود وہ اللہ کا تقویٰ بھی آئے گا، اللہ کا خوف بھی آئے گا، جب دل کے اندر فساد ہوگا، وَإِذَا فَسَدَتْ، تو پھر فسد الجسد کلہ، پھر پورا کا پورا باڈی، پورا کا پورا جسم ہی فساد کے اندر ہوگا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِرُوحِ الْأَمِينِ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ یہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی فائنلی بات کے اوپر یہ سورت ختم ہوتی ہے، سورہ شعراء کی بات ہو رہی ہے، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمُوا عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اور اپنے خاص طور سے ایک بات، دوسروں کو تو آپ سب کو دعوت دے رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، اپنے جاننے والوں کو، دوست یاروں کو اللہ کی بات پہنچا رہے ہیں، باقاعدہ آرڈر دیا گیا، اپنوں کو دعوت دینا وہ بڑھ کر ہے بجائے اس کے کہ دوسرے کو دی جائے۔ ہر کسی کو دعوت دینے کا اپنا ایک مقام ہے، ہر کسی کو اللہ کے پاس بلانے کا اپنا ایک مقام ہے، آف کورس دیر از نو کمپیریزن، مگر خاص طور سے فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، اپنی بیوی کو، اپنی زوج کو، اپنے بچوں کو، اپنے اور اقربین کو، جاننے والوں کو خاص طور سے اللہ سے ڈرائیں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو جاننے والے ہیں نا ان کے سامنے عاجزی اختیار کریں، ان کو دوست جما کے، ان کو اگریسو ہو کر اللہ کی دعوت نہ دیں، بلکہ عاجزی کے ساتھ ان کے ساتھ اپنے پر بچھا دیں، اردو میں کہتے ہیں نا پر بچھا دیں ان کے سامنے، فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اپنے پروں کو بچھا دیں ان کے سامنے۔ پھر فائنلی جسٹ ٹو کنکلوڈ ریپ اٹ اپ، شعراء کا ذکر کرنا، کیونکہ ظاہر ہے سورت کا نام ہی سورہ شعراء ہے، تو یہاں پہ پوٹ، شعر کا پلورل ہے شعراء، جو شاعر ہوتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے کہ اس سورت کا نام ہی شعراء اس لیے ہے کیونکہ اس زمانے میں ظاہر ہے بہت زیادہ پوئٹری، پروز اور اس کا اتنا کانسیپٹ تھا، ہر کوئی اس میں لگا ہوا تھا۔ یہاں کیا فرمایا، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہ جو شعراء ہوتے ہیں ان کو خالی جو ڈیویٹرز ہوتے ہیں نا دین سے ادھر ادھر سائیڈ لائن ہونے والے، صرف وہی لوگ فالو کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، یہ لوگ ادھر ادھر پھرتے پھراتے ہیں اور بیکار کی شعر شاعری میں اور کانسرٹس ہو رہے ہیں، گانا بجانا، صرف اس چیز کے اوپر فوکس ہے، اور لوگوں کو اللہ سے دور کرنا مقصد ہے، اور یقولون ما لا یفعلون،
بول رہے ہیں، بات تو وہ کر رہے ہیں لیکن عمل نہیں ہے، کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں. تو ان سے خاص طور سے اللہ نے ہمیں بچنے کی اور اس کی انسٹرکشن عطا فرمائی. خاص ایک ورڈ مینشننگ قصہ سورہ نمل میں گزرا سلیمان علیہ السلام کا. جب سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکومت دی پرندوں پر، ساری سٹوری میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن ان کو اللہ نے دوسروں کی بات سننے کی بھی، ایون جانوروں کی بھی وہ بتائی. تو خاص طور سے نمل کا کیونکہ قصہ آیا، نمل کہتے ہیں چیونٹی کو، اینٹ کو. سلیمان علیہ السلام اپنے پورے لشکر کے ساتھ ان روز جا رہے ہیں، جیسے ایک فوج جاری ہوتی ہے باقاعدہ، ان کے پریڈ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ایک مینر میں جا رہے ہوتے ہیں. اب ایک چیونٹی نے دیکھا، اس نے کہا کہ بھائی ڈر جاؤ. یہ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. یہ تمام کا پورا ان کا جنوں، انسانوں کا اور سب پرندوں وغیرہ کا لشکر جا رہا تھا. حتیٰ اذا آتوا علی واد النمل، ایک نمل اینٹس کی وادی کے پاس پہنچا، وہاں پہ کوئی اینٹس کا قبیلہ ہوگا. تو قالت نملۃ یا ایھا النمل، ایک اینٹ نے دوسری کو بولا کہ بھائی ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں کے اندر فٹافٹ گھس جاؤ. ولا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ایسے نہ ہو کہ یہ تمہیں رونتے ہوئے چلے جائیں، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے، ہم لا یشعرون، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے یہاں نیچے کوئی کیڑے مکوڑے گھوم رہے ہیں. اب سلیمان علیہ السلام کا لیول دیکھیں، فتبسم ضاحکا، وہ مسکرائے اور انہوں نے فوراً اپنی فوج سے کہا رک جاؤ، ان کو پہلے گزرنے دو، ان کا اپنا کام کرنے دو. تو بہرحال وہی بات یہ ہے کہ جب دل پاک ہوتا ہے تو پھر دوسرے کا احساس خود بخود دل میں آتا ہے، اور انسان کیا بلکہ جانور کا بھی احساس دل میں آتا ہے. اور وہی دل کے اوپر اگر پالش نہ ہوا ہو تو پھر سارا کا سارا معاملہ اپ سائڈ ڈاؤن ہوتا ہے. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وز توفیق کہ ہم صحیح معنوں میں دین کو، شریعت کو اور قرآن کو اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس پہ صحیح معنوں میں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دل کو اصل پاک کرنے کی ہمیں توفیق اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.